मोहतरम मकाम फारूक सर, शाकिर सर, तस्लीमा मैम, शबनम जी, अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को तहे दिल से अपनी तरफ से भी और अपने स्टाफ की ओर से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने इस छोटे से वक्त में जो है अपने एफर्ट्स लगा के जो है इतना अच्छा प्रोग्राम जो है आपने ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि इंसान के पास अगर विल पावर हो तो कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि कल जैसे आप पिकनिक पे गए थे, आप शाम को लेट से पहुंचे, सारे बच्चे थके हुए थे, लेकिन आपने एक डिटर्मिनेशन थी कि हमने सुबह ये काम करना था, तो आपको वो थकावट भी भूल गई, आपको कम वक्त है, वो चीजें सारी भूल गई और आपने कम वक्त में मैनेज करके उसको सामने लाया। तो यही चीज जो है जिंदगी के लिए भी आगे रखनी है। कहीं पे ये एक्सक्यूज नहीं देना है अपनी जिंदगी को कि अभी एग्जाम का टाइम कम मिला, अभी सिलेबस ज्यादा था, अभी मुझे घर में ये प्रॉब्लम थी, घर में वो प्रॉब्लम थी। यानी एक डिटर्मिनेशन से जब आदमी उस चीज पे हावी हो जाता है तो वो चीज भी मुश्किल नहीं लगती है। और ये चीजें जब हम देखते हैं कि आप कम वक्त में जो है अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी प्रोग्राम जो है उनको मैनेज करते हो इंडिपेंडेंटली, तो हम खुश हो जाते हैं। जिस तरह से कारीगर जो होता है वो अपनी किसी चीज को तराशता है, जब वो चीज मुकम्मल होने पे आती है तो वो खुश हो जाता है ना। इसी तरह से हम भी खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जिनको हम कुछ सिखा रहे हैं, वो भी किसी लायक जो है बन रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे इधर आजमीना ने बोला कि उस्ताद जो है बादशाह नहीं होता है तो बादशाह बना देता है। तो आपको पता होना चाहिए दो किस्म की दौलत होती है दुनिया में। एक होती वो दौलत जो आपके पास करेंसी की शक्ल में है, पैसा है, रुपया है, डॉलर है, दिनार है, कुछ है। तो ये सारी दौलत जो है ये खत्म होने वाली होती है। एक ही दौलत ऐसी होती जो कभी खत्म नहीं होती, वो होती इल्म की दौलत। और सबसे ज्यादा इज्जत जो है वो इल्म को होती है। इल्म कभी खत्म नहीं होता है। जैसे अगर आपने हमसे कुछ सीखा तो जो अच्छी चीजें आपके पास हो, अगर वो आगे पास ऑन हो जाए नेक्स्ट जनरेशन में, वहां से पास ऑन हो जाए उससे नेक्स्ट जनरेशन में, उससे क्या है उस इल्म की एक चेन बनती है। तो तभी जो है एक ही चीज ऐसी होती है जो कभी मरती नहीं है, वो उस्ताद होता है। क्योंकि उसका नाम जो है रोशन रहता है। फिर एक उस्ताद जो है उसको भी जो है अपने मनसब का ख्याल रखना चाहिए, उसको भी जो है अपनी उन जिम्मेदारियों पे जो है उतरना चाहिए, उसको भी अपने पेशे का जो है एहसास होना चाहिए, उसको भी ये ख्याल होना चाहिए कि जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं उनको और अपने बच्चों में जो है कहीं कोई फर्क नहीं रखना है। तो ये चीजें जो है ये बहुत जरूरी होती है। सीधे कोई आए पढ़ाए जाए ये चीज नहीं होती है। क्योंकि उस्ताद जो है उसका अलग मीनिंग है। एक जो आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं उसको हम ट्यूटर कह सकते हैं। उस्ताद जो है सबसे पहली उस्ताद जो आपकी होती है, जिसकी गोद में आप पलते हो, जब आप इब्तदाई बातें स्कूल में आपको गाइडेंस मिलती है, आपको अच्छी जो है सोबत का जो है असर मिलता है, आपको क्या चीज आपके लिए जरूरी है क्या नहीं है उसका जो है आपको कुछ मिलता है, आपके आगे जो है गाइडेंस कैसी होनी चाहिए, आपको आगे जाके अपना कैरियर जो है कैसे मेंटेन करना है, आपको अपनी मुश्किलात से कैसे दो चार होना है, अपनी मुश्किलात से ओवरकम होके जो है अपनी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है, वो चीज जो है सीखनी बहुत जरूरी होती है। और उसी चीज के लिए जो है आज जो है हम यहाँ पे जमा हुए गए टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि डिफरेंट डेज होते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि फलानी डे जो आप माशरे में सुनते हो जिनकी बड़ी बड़ी जय जयकार होती है, नहीं ना होता है। कभी हमारे पास डीसी डे नहीं होता है, तहसीलदार डे नहीं होता है, पटवारी डे नहीं होता है, फॉरेस्ट गार्ड डे नहीं होता है, फॉरेस्टर डे नहीं होता है, बीएलडब्ल्यू डे नहीं होता है, सरपंच डे नहीं होता है, टीचर्स डे होता है। और गवर्नमेंट के जरिए बाकायदा प्रोग्राम इनेकाद होता है, सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट यूटीज हर जगह, डिस्ट्रिक्ट स्कूल लेवल पे। क्यों? क्योंकि जो माशरा जो है उसको बनाने में जो सबसे अहम किरदार होता है वो उस्ताद का ही होता है। और आज के दिन जो है टीचर जो है उनकी सर्विसेज रिकॉग्नाइज की जाती हैं। जो अच्छे काम करने वाले टीचर्स होते हैं उनमें को जो है अवार्ड्स, मेडल, सर्टिफिकेट्स दी जाती हैं।
تو آج کے اس 2023 سال کے لیے ہمارے جو پہلے رالتل اسکول میں تھے اب پی ایس نیرا میں جگدیش راج جی، جن کو یو ٹی لیول پہ جو ہے اس سال بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملے گا، آج یو ٹی لیول پہ جو لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر کے منوج سنہا جی وہ ان کو پریزنٹ کریں گے. تو میں اس اسٹیج سے جو ہے جگدیش جی کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے لیے آپ تالیاں بجاؤ گے. وہ بھی ایک آر ٹی پیٹرن بھی اپنے گاؤں میں لگا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا ادھر بچوں کو آتا ہے نہیں آتا ہے کیسے کیا، اس نے مینیج کر کے چھوٹے بچوں کو ایکٹیویٹی بیس باقی یعنی کسی طرح سے اس نے محنت کر کے دن رات ایک کر کے اسکول کو مینٹین کرنے میں، بچوں کا ڈسپلن، بچوں کے اندر ایکٹیویٹیز باقی یعنی کسی طریقے سے کوئی کمی نہیں رکھی. اب ان کو وہاں سے جب شفٹ کیا دوسرے کسی پرائمری اسکول میں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی وہ اپنی پوری ایفورٹس لگا کے جو ہے کام کر رہے ہیں. تو وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کہیں کام کرنا ہے تو ایکسکیوز دے کے جو ہے ہم نے کام نہیں کرنا ہے، ہم نے کوئی بوجھ سمجھ کے کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے اگر کوئی آدمی کہیں پہ بھی کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے، گورنمنٹ جاب کرتا ہے تو وہاں پہ اس کو ایک ہی چیز ملتی ہے. لیکن یہاں جو ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے یہاں پہ دو چیزیں ملتی ہیں، ایک سیلری اور اس کے ساتھ دعا. جو کسی کی زندگی کو بنائے گا تو ان کی دعا اگر لگ جاتی ہے تو وہ انسان کو بہت ہائی لیول تک پہنچاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بچے جو ہے محنت کرو، اپنا نام روشن کرو، اپنے والدین کا نام روشن کرو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کرام کا نام روشن کرو، تاکہ کل جب آپ کسی اچھے منصب پہ ہوں گے تو ہم بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں ہاں جی ان بچوں کو ہم نے پڑھایا ہے. کل آپ کسی اچھی مجلس سے بیٹھے ہو گے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہم نے پڑھایا ہے. آپ جہاں پہ بھی جاؤ ہر جگہ یہ کہنے چاہیے کہ یہ کس اسکول کے بچے ہیں، چاہے وہ ڈسپلن ہو، وہ بول چال ہو، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہو، بیہیویئر ہو بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارڈ ورک، محنت سے جو ہے کام لے لو. ابھی بھی کچھ ایسے ماں باپ ہیں جو نیرو مائنڈنس رکھتے ہیں. نیرو مائنڈنس جب ہم رکھیں گے تو کبھی بھی جو ہے آدمی کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. آدمی کو دور اندیش رہنا ہے. ہم یہ سوچیں کہ نہیں اب ہمارے بچے کہاں کچھ بنیں گے، کہاں کچھ ہو سکتا ہے، پھر کہاں بنے گا جب ہم پہلے ہی جو ہے اس چیز کو جو ہے اس سے نا امید ہو رہے ہیں. اور میں یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں کچھ، ہم اپنی غربت کو سائیڈ پہ رکھ کے جو ہے اس کو اوور کم کر کے ہم نے جیسے تیسے کر کے جو ہے ہم نے اچھے ایگزام پاس کرنے ہیں، ہم نے پڑھنا ہے لکھنا ہے، اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے. اور یہ چیز جب ماں باپ جب اس کو آگے بڑھنے کے لیے جو ہے پورے مواقع فراہم کریں گے، جب ہم پہلے ہی اس سے نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر وہ منزلیں جو ہے ملنا تو مشکل ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کتنی اچھے بچے یہاں پہ جو پچھلی بیجز میں نکل گئے. تو ہم نے دیکھا کہ گھر والوں کی وجہ سے ان کی زندگیاں ہی بگڑ گئی. وہ بچے جنہوں نے یہاں سے جا کے ڈسٹرکٹ لیول، پروونشل لیول پہ جو ہے بڑے بڑے کمپٹیشنز میں، بڑے بڑے کوئزز میں حصہ لیا اور اچھی پوزیشنز حاصل کی، جو آگے کچھ کر سکتے تھے، پھر گھر والوں کی غلط گائیڈنس کی وجہ سے جو ہے وہ آگے جو ہے کچھ کر ہی نہیں پائے. تو کیونکہ آپ لوگ جو ہیں آپ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ دیکھتے ہو کہ نہیں جی آج کل جو آپ کر رہے ہو تو آپ یہ کیا، آپ آج دیکھو وہ کون سا گاؤں جہاں پہ لائٹ نہیں ہے، کون سا گاؤں جہاں گھر میں سولر نہیں ہے. آپ وہ زمانہ یاد کرو جب لوگ جو ہے انگاروں سے لکھتے تھے، دیا بھی نہیں ہوتا تھا، لکڑی جلا کے وہ چولہے پہ رکھتے تھے، اس کے نیچے پڑھتے تھے. ان آدمیوں نے کتنا نام روشن کیا. تو وہ چیزیں دیکھنی کہ آج کل آپ کو کتنی فیسلٹیز ہیں، ان فیسلٹیز کا فائدہ اٹھانا ہے، انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھانا ہے، اور اس فائدے کو جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ آپ آج چھوٹے ہو نا، تو کل آپ جب بڑے ہو جاؤ گے تو آپ کے ماں باپ اس پہ بزرگ ہوں گے. تو اس وقت اگر آپ کے ماں باپ ان کو گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے نہیں ہے، لیکن آپ کی کتابوں کا جو ہے خرچہ اٹھا دیں نا، پینسل، فیس، باقی ایگزام فیس، ہر ایک چیز جو مانگو کہ وہ دیتے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ کل کو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے. تو کل جب آپ کسی لائق خود نہیں ہوں گے تو ان کو کیا کرو گے؟ جب خود بنو گے پھر ان کا سہارا بھی بنو گے. اسی طریقے سے
جو بھی چیز کرنی ہے وہ دل سے کرنی ہے، محنت سے کرنی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے ٹائم پاس کے لیے نہیں کرنی ہے۔ تو ہم بھی جو ہے آپ کی ان بھاوناؤں کو دیکھ کے ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے منصب کو پہچانیں، ہم پوری محنت سے جو ہے آپ کو پڑھائیں، اور جس حد تک ہو سکے جتنا علم ہمارے پاس ہو ہم اس کو آپ تک ٹرانسمٹ کریں، آپ کو اچھی گائیڈنس دیں۔ اور کل کو آپ اسکول سے نکل بھی جاتے ہو تو اس کے بعد بھی آپ کو کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہوگی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پتہ نہیں کتنے بچے جو یہاں سے نکل جاتے ہیں 2-3 سال کے بعد بھی وہ ہمیں صلاح مشورہ پوچھتے ہیں تو ہم ان کو اچھی راہ دکھاتے ہیں۔ ادھر ایک سال نازلہ کا ایک بچہ تھا، اس نے یہاں سے 10th پاس کیا، وہ آرفن تھا، اس کو اب کشتواڑ میں پڑھنا تھا، اس کے بعد جگہ نہیں تھی، تو جب اس نے ہمارے ساتھ مسئلہ ٹیک اپ کیا تو ہم نے اس کو آرفنیج ہاسٹل میں جگہ دلوا دی۔ لیکن جب اس نے بولا لاسٹ ایئر ایک بچہ تھا، اس کو آگے کچھ میڈیکل فیلڈ میں ٹریننگ کرنے کی جو ہے خواہش تھی، اس کو ہم نے ایک اچھی کالج میں ایڈمیشن دلوا دی چندی گڑھ میں، وہ آج BSc ریڈیالوجی کر رہا ہے۔ تو جہاں پہ بھی جس فیلڈ میں آپ آگے جانا چاہتے ہو تو ہم آپ کو جو ہے بہتر سے بہتر جو ہے گائیڈنس دینے کی کوشش کریں گے۔ بعد میں رہا علم، علم ایک بہت بڑا سمندر ہے، جتنا آپ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہو، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اتنا فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ علم جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ نیوٹن کا نام سنا ہے؟ اس کو بولتے ہیں فادر آف فزکس۔ جب اس نے اپنی پوری زندگی جو ہے بڑے بڑے لاز، پتہ نہیں کیا کیا انوویشنز کر کے، جب اس کا بڑھاپا آ گیا، آخری وقت تھے، تو اس کے اپنے دوست وغیرہ باقی لوگ جو ہیں اس کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ آپ نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا، آپ نے انوویشنز کی، آپ نے اتنے لاز فزکس میں دی، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس علم کے معاملے میں آپ کس حد تک گئے؟ حالانکہ فادر آف فزکس کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اس نے کہا I was collecting pebbles at the seashore، کہ ابھی میں سمندر کے کنارے پہ ہی تھا۔ سمندر ہوتا ہے نا، جیسے اگر آپ نے سمندر نہیں دیکھا ہوگا، کہیں دریا شریا ہوتا ہے تو سائڈ پہ نہ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ان کو پیبلز کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ علم کا سمندر اتنا بڑا ہے، ابھی میں اس سمندر میں گھسا، ابھی میں سائڈ پہ کنکریاں ہی اٹھا رہا تھا، یعنی کنکریاں ہی اٹھا رہا تھا تو فادر آف فزکس بن گیا۔ پھر جو علم کے سمندر میں گھس جائے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ تو علم جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی ایک بہت براڈ ٹرم ہے، لیکن آپ کو جس حد تک بنے، جس فیلڈ میں آپ کو جانا ہے، اس کے لیے جو ہے ڈٹرمنیشن کرو، محنت کرو۔ آپ دیکھو وہ چیزیں دیکھو کہ کتنے دور دور علاقوں سے لوگ جو ہے کتنے بڑے بڑے ایگزامز کوالیفائی کرتے ہیں، اور آپ دیکھو ان سب بچوں نے جو ہے کئی بڑے اسکولوں میں بھی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے۔ ادھر دیکھو ہمارے گاؤں کا ہے جیسے سہیل بوانی، وہ ڈرافٹس میں ایگزام میں پوری UT جموں کشمیر میں ٹاپر آیا، اس نے پورے 10th تک یہیں پڑھا، اور اس کے بعد یہاں سے جا کے اس نے کسی اسکول میں نے صرف 2 سال کا ایک کورس اس نے کیا ITI سے، اور اس کے بعد اس نے محنت کی، ایگزام کوالیفائی کیا۔ نزلہ کا ہے سشیل شرما، اس نے اکاؤنٹس اسسٹنٹ ایگزام پہلے اٹیمپٹ میں پاس کیا۔ یہاں سے نکلا ہوا ایک لڑکا ہے بہت ہی غریب گھر کا، ادھر سپنئی سے رام لال کا لڑکا ہے نا سنیل، وہ PhD کر رہا ہے کیمسٹری میں، جبکہ کیمسٹری میں PhD کرنا جو ہے آپ کو کہیں ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک ملتا ہے PhD کیمسٹری۔ یہ چند ایگزامپل ہے، یہاں سے نکلے پتہ نہیں کتنے بچوں نے اچھے اچھے ایگزامز پاس کیے، کتنی اچھی اچھی ٹریننگز کی، کتنے اچھے اچھے مثلا پوسٹوں پہ فائز ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دہلی میں پڑھے وہ میٹر نہیں کرتا ہے، کوئی جموں کے بڑے سے بڑے اسکول میں جہاں 1.5 لاکھ 2 لاکھ فیس ہوتی ہے وہ وہاں پڑھتا ہے، وہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ کوئی کسی گاؤں کے کسی کونے والے اسکول میں پڑھتا ہے تو وہ بھی میٹر نہیں کرتا ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کسی کونے میں ہو یا بڑے اسکول میں ہو، آپ کے پاس چاہت کتنی ہے، ڈٹرمنیشن کتنی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے تو آپ جو ہے کسی مقصد کو پا سکتے ہو، کسی جو ہے منزل تک جو ہے پہنچ سکتے ہو۔ اگر ایکسکیوزز لگاؤ گے، بہانے بازی کرو گے، نہیں آج میں نے پڑھا ہوتا آج سر میں درد تھا، آج میں نے پڑھا ہوتا آج موڈ ہی نہیں تھا، آج میں نے پڑھا ہوتا آج لائٹ ہی اچھی نہیں تھی، آج میں نے پڑھا ہوتا آج تھوڑی ٹھنڈ تھی، آج نیند کرنے کا مزہ آ گیا، تو پھر وہ آدمی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ گرمی ہے یا سردی ہے، آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، رات کو بیٹھنا ہے 12 1 بجے تک، پھر آپ صرف چند مہینوں میں ہی دیکھو گے کہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے کتنی چینج آ جائے گی۔ کیونکہ انسان جو ہے اس کے کو جو ہے اللہ نے دماغ دیا، تو دماغ دیا سوچنے کے لیے،
آپ خود ہی سوچو کہ جیسے اگر ایک انسان جو ہے اس کی عمر کچھ بھی ہو سکتی ہے 60 سال 70 80 90 100 بھی ہو سکتی ہے, ایوریج میں ہم اگر 60 ہی سال لیں گے تو ایک بچہ اگر صرف جیسے آپ کی لیول میں ہوگا 9th 10th میں 6 یا 7 سال اس کو محنت کرنی ہے, پوری زندگی آرام کرے گا. یعنی اگر ہم 60 سال ہی لیتے ہیں اس کا مطلب 7 سال محنت کرنی ہے اور 40-50 سال آرام کرنا ہے. اور اگر 6-7 سال آرام کیا تو 40-50 سال رونا ہے. تو خود ہی آپ فیصلہ کرو کہ آپ کو 4 سال کی مشکلات اچھی لگتی ہے کہ 50 یا 40 سال کی مشکلات اچھی لگتی ہے. وہ خود اپنے دماغ سے سوچو, کیونکہ جب کل کوئی وقت چلا جائے گا اس وقت آپ کہو گے کہ نہیں اب ہم دوبارہ جاتے 9th میں ایڈمیشن لیتے 10th میں, اب ہم دوبارہ پڑھتے, اب ہم دوبارہ اچھے نمبر لاتے. تو وہ نہیں, ایک بار وقت چلا گیا تو وہ واپس نہیں آتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے جو آپ نے ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے یاد رکھنی ہے. اور زندگی میں یہ یاد رکھنا کہ 3 ایسی شخصیت ہوتی ہیں جن کی دعا ہو یا بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ماں باپ. ماں باپ اگر دعا دیں گے تو کبھی جو ہے ضائع آپ کو کہاں سے پھل ملے گا کوئی پتہ نہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ پہلے تو ماں باپ ہی آپ کتنا ظلم بھی کرو وہ بد دعا نہیں دیتے, لیکن کسی وقت میں ایکسٹریم کنڈیشنز میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اگر بد دعا لگ گئی تو اس چیز سے آپ پناہ مانگنا کی ایسی نوبت آنی نہیں چاہیے. دوسرا ہوتا ہے مظلوم. نادار مفلس ہوتا ہے, بالکل غریب لاچار, اس کے اوپر سارے جو ہے سواری کرتے ہیں, سری سے لطمٹ کریں. تو اس کو کوئی ہاتھ بٹائے, اس کی مدد کرے, اس کو تھوڑا سا سہارا دے, اس کی دعا لے, اس کی دعا بھی جو ہے ضائع. اس کا کوئی حق کھائے, اس کو کوئی زیادہ اس پہ دوبارہ ظلم کرے, اس کو مظلوم بنانے کی پوری کوشش کرے یا اس کو مظلوم بنا کے ہی رکھے, تو جب اس کی بد دعا نکلے گی تو اس سے بھی کوئی بچا نہیں سکتا ہے. تیسرا ہوتا ہے استاد. استاد کی آپ دعا لوگے تو استاد کی دعا کیسے ہوتی ہے؟ آپ کوئی کھلاؤ پلاؤ اس سے دعا نہیں ملتی. جو ہم کہتے ہیں اچھا کوئی چیز, اس چیز پہ آپ عمل کرو. جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ گھر میں دیکھو. آپ اپنے بزرگوں کی, ماں باپ کی جو ہے عزت کرو, اپنے استادوں کی عزت کرو, اور اپنے جو لکش آپ کے پاس ہے, جو تعلیم کا ہے, آپ کا ایگزامینیشن ہے, آپ کا سلیبس ہے, آپ کی کتابیں ہیں, ان پہ آپ ڈٹ جاؤ تو بس آپ کو استادوں کی دعا ہی دعا ہے. اگر آپ محنت نہیں کرو گے, بہانے بازی کرو گے, سکول سے باہر رہو گے تو اس چیز میں جو ہے ناکامی ہی ناکامی, کیونکہ میں بد دعا کا لفظ جو ہے استعمال نہیں کروں گا, تو ناکامی اس میں ہے. اب آپ کے پاس فیصلے ہیں, آپ زندگی کو بنانا چاہو یا بگاڑنا چاہو. زندگی کو بنانا چاہو تو آپ ہمیشہ جو ہے اپنے ماں باپ کی دعا لو, اپنے استاد کی دعا لو, اس کے بعد محنت کرو. اور جب کسی لیول پہ پہنچو گے تو ہمیشہ جو ہے غریبوں پہ اپنا سایہ بنائے رکھنا ہے, غریبوں کی مدد کرنی ہے. اس لیول میں بھی آپ کہیں راستے میں چلتے ہو, کوئی غریب ملتا ہے, اس کو کہیں راستہ کراس کرنا, اس کی مدد کرو. آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہو چیئر پہ, کوئی بزرگ آیا, اس کو جگہ چھوڑو. بزرگوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ, چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو. یہ نہیں دیکھنا کوئی غریب گھر کا ہے اس کا ہم مذاق بازی کرے, یا کوئی بیچارہ لولا لنگڑا ہوتا ہے یا کچھ. ایک بار ایک بڑھیا جو ہے وہ ایسے ہی چل رہی تھی نا, کمر ٹیڑھا کر کے, سوٹی لے کے, اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. تو بچے جو اس کو مذاق کرنے لگے, بولے بڑی مائی یہ کمان کہاں سے لائی؟ تیر کمان ہوتی نا ایسے. بولا جب میری عمر کو پہنچو گے تو خود ہی مل جائے گی. اس کا مطلب وہ جو بزرگ آج ہیں اگر ہم ان پہ ہنسیں گے تو کل جو ہے ہم نے ان کے لیول پہ پہنچنا ہے. تو جو ہم بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. جب آپ آج جو ہے بزرگوں کی عزت کرو گے تو جو آپ سے چھوٹے وہ وہی سیکھیں گے نا کہ ہاں جی بزرگوں کی عزت کرنی ہے, یہ بھی کرتے ہیں تو ہم بھی سیکھیں گے. تو کل کو جو آپ سے چھوٹے ہیں وہ ایک اچھی کیا بولتے ہیں تربیت یافتہ ہوں گے, اچھا ایک لیسن لے کے وہ آئیں گے آپ کی جگہ. تب آپ بوڑھے ہوں گے, ہم بوڑھے ہوں گے تو وہ ہماری عزت کریں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ نہیں جی یہ بوڑھوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں, ان کو جگہ نہیں چھوڑتے, ان کو عزت نہیں کہتے ہیں, ان کو برے ناموں سے کیا کمیونٹی میں ہوگی, وہ سماج میں ہوگی ایک اچھے انسان, ایک بہت ہی بیسٹ کریچر کی شکل میں, تو تب ہم یہ کہیں گے کہ ہماری جو کریشن ہے, جس چیز کو ہم نے تراشا ہے, اس چیز کو تراشنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. تو
اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو وقت بھی جا رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں میں جو ہے عمل کرو گے. ہاں، تو ایک بار پھر جو ہے آپ سبھی بچوں کا شکریہ. تو جو آپ کے ایموشنز ہیں، آپ کی ہمدردی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے، آپ زندگی میں پھلو پھولو، کامیاب ہو جاؤ. تو اسی کے ساتھ شکریہ، الوداع.